बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सियासी मंजरनामा तश्कील देने में रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं। उसकी रीज़न ये है कि माजी में तो ये होता था कि पहले फैसला कर लिया जाता था, क्योंकि सूरत हाल ज़रा बराबर बराबर सी होती थी और 19-20 का 18-20 का फ़र्क होता था, तो मामला तय हो जाते थे कि पंजाब में किसने आना है, सिंध में किसने आना है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन आएगा, बलूचिस्तान में कौन आएगा, सेंटर में कौन आएगा, किसकी कितनी सीटें बन रही हैं। और मुख्तलिफ पॉकेट्स होती थी वोट बैंक की के उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता था, किया जाता था, और उसे मुश्किल काम नहीं होता। ये बड़े साइंटिफिक तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ हल्का बंदियों में तब्दीलियाँ हो जाती हैं, कुछ वोटर लिस्ट जो है उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। फिर ये है कि कुछ मखसूस हलकों में बिरादरियाँ होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, वोट बैंक होता है 2000, 4000, 5000, उनको खड़ा कर दिया जाता है, तो वो सीटें मैनेज हो जाती थी और नतीजा जो है वो अपनी पसंद का आराम से आ जाता होता था। लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ हो चुकी है और यकतरफा मैच है और उसमें चीज़ें मैनेज होना बहुत मुश्किल है। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो उन्होंने वाइट वॉश कर दिया है। इलेक्शन से पहले ही ये सारे के सारे फारिग हो चुके हैं। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद अगर सारे मिल के भी एक निशान पे इलेक्शन लड़ें और बल्ले के मुकाबले में एक निशान पे और बैलेट पेपर पे सिर्फ 2 लोग हों, एक बल्ला हो और दूसरी तरफ ये 14 जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार हों, तो फिर भी इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जीत रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। तमाम गैर मुल्की सफारत खाने अपने अपने तौर पर ये सर्वे करवा चुके हैं प्राइवेटली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके मफादात जुड़े हुए हैं। तमाम बड़े ममालिक जो हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, मिडल ईस्ट के और दीगर ममालिक हैं। सब के सब जो ममालिक हैं, ये सब इवन इंडिया, ये सब अपने तौर पे सर्वेस करवा चुके हैं। और हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हर हल्के की छानबीन कर चुके हैं। लेकिन मामला जो हैं वो सारे के सारे इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं। इसलिए ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, वरना बहुत आसान था कि जनरल क़यानी साहब वाला मॉडल जो है वो दोबारा से आ जाता, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मॉडल दोबारा से आ जाता। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मॉडल क्या था, क़यानी साहब का मॉडल क्या था कि तमाम जमातों को मुख्तलिफ सूबों में इक़्तिदार दे दें और मरकज़ में एक जमात को इक़्तिदार दे दें, वो अपोजिशन, और अपोजिशन में जमात होगी, जो मरकज़ में अपोजिशन है वो सूबों में हुक्मरान जमात है, और जो सूबों में अपोजिशन है वो मरकज़ में हुक्मरान जमात है। आपस में एक दूसरे के साथ इनको जोड़ दिया जाए और इंटरलिंक हो जाए, ताकि कोई ईंट आगे पीछे ना हो सके और मामला आगे बढ़ते रहें। ये क़यानी मॉडल था, लेकिन ये क़यानी मॉडल चलता रहा, कामयाबी होता रहा। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें बाकी तमाम जमातें तो एडजस्ट हो रही हैं और कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध मिल रहा है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जो हैं वो एक मखलूत हुकूमत बना सकती हैं। पंजाब में वाइट वॉश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में वाइट वॉश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मरकज़ में वाइट वॉश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब रह गई हैं 2 जमातें। वो 2 जमातें कौन सी हैं? वो 2 जमातें हैं जनाब, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और एक नवाज शरीफ साहब। ये कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे, कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। और चूंकि मुस्लिम लीग नवाज मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, जहाँ हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो एक हल निकाल दिया गया है। वो तो जरदारी साहब ने कहा है कि वो हम आपको बलूचिस्तान में एडजस्ट कर देते हैं और आप हमारे साथ बलूचिस्तान में आ जाएं, वहाँ ज़रा इंजॉय करना। बलूचिस्तान में 2-4 वजारतें जो हैं वो आराम से मिल जाएंगी। लेकिन मसला यह है कि मौलाना साहब कहते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, मौलाना साहब के पास तगड़े तमाम वजारतें उनके पास हैं, डिप्टी स्पीकरशिप उनके पास है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, अहम तरीन वजारतें, वजारत मजहबी उमूर उनके पास है, वजारत सफ़रान उनके पास है और वजारत मवासलात उनके पास है। बेशुमार वजारतें उनके पास हैं इस वक्त मरकज़ में, और सीटें चंद सीटें लेकिन बेशुमार वजारतें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बड़ा मुश्किल काम है ये सारा काम, और इस सारी चीज़ों को छोड़ना और सारी चीज़ों को हाथ से निकलते हुए देखना, ये उनके लिए डू और डाई का मसला। वो वाक़तन वो सही मानों में वो कर्ब जो उनका कर्ब है वो सही मानों में उनका कर्ब महसूस किया जा सकता है। दूसरा है मुस्लिम लीग नवाज।
اب مسلم لیگ نواز کا ایشو یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا تو کہیں بھی وہ نہ بلوچستان میں ان کو کچھ مل رہا ہے، نہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی نہیں۔ پنجاب ان کا گڑھ تھا، لاہور ان کا گڑھ تھا، لاہور سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ اب تصور کریں کہ 297 میں 300 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، تقریباً 300 سیٹیں ہیں، میں راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں، تو یہ ان میں سے آپ 60 امیدوار ان کو صرف آئے، 60 حلقوں میں ان کو امیدوار آئے، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ جس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں، تو 300 حلقوں میں 60 امیدوار ان کو ملنا، اور یہ قومی اسمبلی میں اوپر جائیں گے، قومی اسمبلی میں تو یہ اس کو آدھا کر دیں، قومی اسمبلی کے پنجاب میں 30 حلقوں میں ان کو امیدوار دستیاب ہیں، تو یہ ساری کا سارا کام ہو گیا، کھیل خراب ہو گیا۔ اب مسلم لیگ نواز پہلے بھی کوشش کرتی رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، تو وہ کہیں ریسٹ نہیں ہو رہا۔ ایون حالت یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں آئندہ کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں، وہ اس سیٹ اپ میں لیڈر آف اپوزیشن بھی ان کا نہیں ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لیڈر آف اپوزیشن جا رہا ہے، اور لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، باقی جماعتیں سب کے سب، ایم کیو ایم بھی ہو جائے گی ایڈجسٹ، ایم کیو ایم کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو بھی سیٹیں مل جائیں گی، تو وہ تو سارا سیٹ اپ تیار، اور مار کس کو پڑ رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز۔ اب یہ ایک تو ان کو یہ مار پڑ رہی ہے، دوسرا اگلی مار یہ پڑ رہی ہے این آر او 2 کا جو زیادہ تر ہے مقدمات، وہ سارے کے سارے انہی کے ہیں۔ اب وہ اگر حکمران اتحاد یہ یعنی الیکشن ہوتے ہیں اور واپس سیٹ اپ آتا ہے، تو پھر وہی مصیبت، وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے۔ اگر این آر او نیب آرڈیننس اس میں اگر سپریم کورٹ نہ بھی اس کو سیٹ اسائڈ کرے، تو پارلیمان آ کے اگلی اس کو تبدیل کر دے گی، اور پھر وہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سٹک ہوئی ہے۔ اب مسلم لیگ نواز اب مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نواز کے پاس مین پاور نہیں ہے، یعنی اب وہ احتجاجی پالیٹکس بھی ان کے پاس نہیں رہی کہ وہ لوگ لے آئیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کو رینٹ ریلی کرنی پڑتی ہے، تو لہٰذا مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر سے یکدم وہ کرتے ہیں، یکدم ٹمپریچر کو ہائی کرتے ہیں، اور وہ جاندار طریقے، شخصیت تو ہے ان کی، اور وہ جاندار طریقے سے آتے ہیں کہ جناب ہم تہس نہس کرتے ہیں۔ پھر ماضی میں ان کو یہ اس کے ثمرات بھی مل چکے ہیں، اس لب و لہجے کے، جب ان کو نیب نے یاد کیا تھا تو وہ پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو پھر کور کمانڈر کے دفتر گھر کے باہر جائیں گے پشاور میں، ان کو بتائیں گے کہ ہم کتنے کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ نوٹس جو ہے وہ گم ہو گئے تھے، وہ ریکارڈ پہ نہیں آئے تھے، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے، اور اس میں ان کے پاس ہے مذہبی ووٹ بینک بھی ہے، لیکن اب وہ ان میں اتنا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ، لیکن پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایڈجسٹیبل ہیں، وہ بلوچستان میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، سندھ میں ایون زرداری صاحب آخر میں کر دیں گے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو میثاق جمہوریت ہے وہ اسی طرح چلتا رہے، اور ان پہ الزام نہ آئے کہ جی انہوں نے اس وقت چھوڑ دیا مسلم لیگ نواز کو تنہا، اور ہم سب نے مل جل کر اکٹھے رہنے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز خود ہی آن بورڈ ہو جائے، اور وہ جو فیصلہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے لائک مائنڈیڈ جماعتیں کر رہی ہیں، انتخابات بس ٹھیک ہے، قومی اسمبلی توڑتے ہیں، سندھ اسمبلی توڑتے ہیں، بلوچستان اسمبلی توڑتے ہیں، سارے توڑ کے ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور بس بہت ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اور زرداری صاحب نے اپنے تمام جو ہدف ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں۔ ویسے تو مسلم لیگ نواز کو جتنا ٹیکہ زرداری صاحب نے لگایا ہے، انہوں نے اپنے سارے پچھلے وہ 11 سال کی قید، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی پھانسی، ضیاء الحق صاحب کا ساتھ دینا، وہ سارا حساب زرداری صاحب برابر کر چکے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اٹھنے والی ہے، یعنی کہ اس کی گنجائش بن جائے گی۔ مسلم لیگ یہ نوٹ کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ سے بہتر پوزیشن میں آنے والی ہے، یہ آج کی بات نوٹ کر لیں۔ اب نواز لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ نواز لیگ کے اندر کی جو شریف فیملی کے اندر کی، وہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی طریقے سے صلح ہو جائے، عمران خان صاحب سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور ٹھیک ہے یہ باری بھی لے لیں، بس ہمیں گارنٹی دے دیں کہ اگلی دفعہ اگلے 5 سال جو ہے وہ رگڑا نہیں لگائیں گے، ہمیں نون لیگ کو رگڑا نہیں لگائیں گے۔ اور یہاں تک کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور شریف فیملی نے، اور ان کو بھی کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ،
ہم مل کر چلتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دینا، کیونکہ چودھری فیملی کی بھی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ہے، چودھری ظہور الہی صاحب کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کا مرڈر ہوا تھا وہ ایک، تو انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن چودھری شجاعت صاحب تو ہو گئے یوں کھسک گئے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، وہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو بھی کہا، انہوں نے کہا جی ماموں آپ ساری عمر یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ شریف فیملی ہے، انہوں نے آج تک ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اب آپ ادھر دوبارہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب تک جڑے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی جڑے رہیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اب نون لیگ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اب اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، پھر مریم صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاف نہیں کرتی، نہ جوڈیشری کو معاف کرتی ہیں، نہ ہی فوج کو معاف کرتی ہیں، وہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ زہر اگلتی ہیں، ایسا زہر اگلتی ہیں، بارود ان کے منہ سے نکلتا ہے اور وہ گھروں تک پہنچ چکے ہیں جی، یعنی کہ نہ جوڈیشری کو چھوڑتے ہیں، نہ جرنیلوں کو چھوڑتے ہیں، اور لیتے ہیں ریٹائرڈ سرونگ کو بھی رگڑا لگاتے ہیں، ریٹائرڈ کو بھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں، اور اس طریقے سے پہلے وہ جاتے ہیں، طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ جاتے ہیں ان کے گھروں میں اور فیملی ممبرس کے ساتھ، خواتین، رشتہ دار، عزیز، بیٹیاں، داماد، ساس، سسر، سمدھی، ان کے ذریعے انٹری مارتے ہیں اور چائے شائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی مہربانی کریں، جیسے ہی ان کی طرف سے جواب آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہیں سے وہ فلیئر اپ ہوتے ہیں اور آگ بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب بھی یہ آڈیو ویڈیو کا دھندا جو ہے وہ ابھی تک نون لیگ نے نہیں چھوڑا، آڈیو ویڈیو کا دھندا نون لیگ نہیں چھوڑ رہی، اور یہ جسٹس قیوم ملک صاحب سے شروع ہوا، جسٹس ارشد عزیز صاحب، اور پھر سینیٹر سیف الرحمان، اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ، اور اس کے بعد پھر جسٹس جج ارشد ملک مرحوم صاحب ان کے، اور اب یہ آ گیا ہے جسٹس نقوی خان محمد بھٹی، اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور اب خواتین کے آڈیو ٹیپ کر رہے ہیں، وہ ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی، اب یہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر کے وہ پھر آڈیو ویڈیو کا دھندا، یعنی کہ وہ پالیٹکس کو بلیک میلنگ کے طرز پہ چلانا چاہ رہی ہیں مریم صاحبہ، نون لیگ، اور یہی میسج جو ہے اب اگلا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جوڈیشری کو کلیئر میسج دیا ہے اور پیغام پہنچایا ہے کہ جناب اس آڈیو ویڈیو دھندے میں ہم شامل نہیں ہیں، یہ ہمارا نہ ہی طریقہ کار ہے، ہم ایک خاص حد تک ہمارا ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے اداروں کے ساتھ، ایک اصولی موقف ہے، پارلیمان نے یہ کرنا ہے، عدلیہ نے یہ کرنا ہے، لیجسلیشن، مقننہ آئین، عدالتی تشریح، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ہم اس معاملے میں ہم ذاتیات پہ نہیں جاتے، نہ ہی ہم اس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے دھندے میں پہلے ملوث تھے، نہ ہم اب ملوث ہیں، یہ ماضی میں بھی ہمارے خلاف نون لیگ نے انہی ہتھیاروں کو استعمال کیا اور ہم اس کے ہیں وکٹم ہیں، اور اس کی ریکارڈ پہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے، ایس ٹی ایس کوٹکنا کیس، جسٹس راشد عزیز اور جسٹس قیوم ملک صاحب مرحوم ان کے آڈیوز موجود ہیں، ایس ٹی ایس کوٹکنا کیس میں نے خود رپورٹ کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ کلیئر میسج دے دیا ہے جوڈیشری کو، اب یہ ہے نون لیگ کا بیبی ہے آڈیو ویڈیو دھندا، انہی کی پروڈکشن ہے، ان کی پیداوار ہے، اور اسی کو لے کے آپ کل سے دیکھ لیں کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ایک ٹائم لائن طے کر کے رکھی ہوئی ہے، سیٹ کر کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، جیسے ہی سوشل میڈیا، اچھا وہ سارے لائک مائنڈڈ نون لیگ کے ہیں، نون سوشل میڈیا کو اور جو ہمارے دانشوروں کو یہ جو آڈیو دی یہ بھی نون لیگ نے دی اور کسی نے نہیں دی، پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دی، اور اپنے ہی لائک مائنڈڈ کو دی، اور وہی اس کو سوشل میڈیا پہ آگے بڑھا رہے ہیں، چھٹی والے دن وہی اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں مختلف قسم کے ساتھ کے لاحقے لگا کے، اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو مینج کیا جائے، پریشرائز کیا جائے کہ جناب آپ 14 مئی کے معاملے سے ہٹ جائیں، 14 مئی کو الیکشن بھی ہم نے پنجاب میں نہ کروانے دیں، اس میں بھی ہمیں آزاد چھوڑ دیں، اور اگلے بھی معاملے میں آزاد چھوڑ دیں، ہم جانے اور ہمارا جانے کام، تو یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے اگلے چلیں جی باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے، یہ ہے صورتحال، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، میں آپ کو یہ تو مجھے بھی یقین ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اور اس کی واحد ریزن مریم صاحبہ اور ان کی سوچ ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں پارٹی کے اندر بہت زیادہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، اس لیے شاہد خاقان آباد صاحب، مفتاح صاحب اور باقی جو ایک سائڈ پہ ہوئے ہیں،
اور راجہ ظفر الحق صاحب کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ آرام سے سکون سے عزت بچا کے بیٹھے ہیں، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کو شوکات نوٹس ہو گیا، سردار مہتاب کو شوکات نوٹس ہو گیا، شہد کان عباسی سے بال بال بچے ہوئے ہیں، مفتاح اسماعیل کو شوکات نوٹس ہو گیا، راجہ ظفر الحق صاحب اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہیں، تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آرام سے بیٹھی ہے، اور مریم صاحبہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی مجبوراً ان کو فل ڈوز دی جاتی ہے اور ان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اپنی عزت عمر کے آخری حصے میں بچانے میں مصروف ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔